बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज पाकिस्तान की फौज के तर्जुमान डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन DGISPR जनाब लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो उन्होंने बलूचिस्तान और बलूचिस्तान की गवर्नेंस के हवाले से की है और उन्होंने उसके अंदर जिन अहम मामलात के ऊपर रोशनी डाली है वो यही है कि हमने बलूचिस्तान के जितने भी मसाइल हैं हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया है और अब उसका इलाज शुरू हो चुका है। दवाइयाँ दी जा रही हैं, वक्त के ऊपर इंजेक्शन दिए जा रहे हैं और इंशाअल्लाह हम इसको नॉर्मलाइज करके रहेंगे। क्रक्स ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस ये था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें कही गई और अहमद शरीफ साहब को सलूट है, उनकी बड़ी मेहरबानी है कि हम गुज़िश्ता 26 रोज से आज आखिरी दिन था, सब लोग अपने अपने घरों को चले गए, कल परसों तक पहुंच भी जाएंगे। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बलूचिस्तान जो थी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बलूचिस्तान जो थी वो 26 रोज जारी रही। हम 26 रोज जो है वो 12 कोर जो कि कोयटा के अंदर मुतय्यन है उसके मेहमान रहे और उसके बाद फिर हम इस्लामाबाद का भी हमने दौरा किया और पेशावर भी गए हम और फिर लाहौर में आके इसका इख्तिताम हुआ। जो 74 बच्चे थे बलूचिस्तान के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के, वो वापस अपने घर को चले गए आज और हमें उन्होंने कहा कि जी हम आपको घर छोड़ के वापस जा रहे हैं। लेकिन अहमद शरीफ साहब को सलूट खाकसार ने इसलिए किया है कि उस दौरान जो हमें ब्रीफिंग्स दी गई और बार बार ये बात कही गई कि ये आप हमें कोट नहीं करेंगे किसी जगह के ऊपर, जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी जा रही है कमोबेश वो सारी इंफॉर्मेशन आज अहमद शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी। तो 31 जुलाई को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला आइंदा आपको हमारे व्लॉग के अंदर मिलेगा। यानी हम मॉरली बाउंड थे कि वो जो अंदर हमें बलूचिस्तान के बारे में या अमूमी पॉलिसी के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी गई हैं हम उनको कोट तो नहीं कर सकते या उनका जिक्र भी नहीं कर सकते इन सो मेनी वर्ड। लेकिन अहमद शरीफ साहब ने तो ऑन रिकॉर्ड कहा है ना जी, मीडिया पे आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना जी, तो अब तो वो कहा जा सकता है। हाँ, उसको थोड़ा सा हम लून मिर्च जो लगाएंगे, नमक मिर्च जो लगाएंगे हम, वो जाहिर है कि वो बैकग्राउंड की, मतलब इन्होंने जो एक पॉइंट कहा है उसमें भाई हमारी वहां पे पूरा को 8 घंटे का सेशन था, इनके एक एक पॉइंट के ऊपर हमने 8-8 घंटे के सेशन लिए, ठीक है ना। तो हमारे पास बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन तो होगी ना जी। ये तो एक पॉइंट लिया इन्होंने, उसके ऊपर वो इन्होंने 5-7 मिनट लिए और उसके बाद गुजर गए। 5-7 मिनट में ज्यादा क्या गया, 3-4 मिनट में अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया और उसके ऊपर अपनी पॉलिसी बयान की और गुजर गए, ठीक है। तो इसलिए अहमद शरीफ साहब को सलूट मारा हमने, उन्होंने हमारी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। अब आपको 31 जुलाई को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला अगर बार बार मिलेगा तो उसकी बुनियादी वजह ये होगी, आइंदा के हमारे जितने भी व्लॉग होंगे बलूचिस्तान के ऊपर उसमें आपको ये तज़किरा नजर आएगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी, अगर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो स्पेसिफिक थी बलूचिस्तान के हवाले से, अगरचे यार लोगों ने जिनकी ड्यूटी लगी हुई है अंदर से भी और बाहर से भी, उन्होंने खींच तान कर इसे पूरे पाकिस्तान पे मंतबक करना है। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज कर दूं, ये उन्होंने एक दफा नहीं, मैं आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के, चूंकि वो बच्चे का फोन आ रहा था बार बार, मैं ये व्लॉग करने बैठ गया हूं, उन्होंने कम से कम 3 मरतबा अब तक ये कह दिया कि मैं बलूचिस्तान की बात कर रहा हूं। ये बलूचिस्तान स्पेसिफिक है, हम आज बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं। 3 मरतबा उन्होंने ये बात दोहराई है। लेकिन अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं हुई थी तो फोन आ गए कि ये तो जनाब अपना मोहसिन नकवी साहब की जो बयान है उसकी कंटिन्यूएशन हो गई, तो हुकूमत तो जा रही है। तो मैं हंस पड़ा, मैंने कहा यार देखो, अभी मैंने आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, उसके अंदर उन्होंने 3 मरतबा बलूचिस्तान स्पेसिफिक कहा है। तो इसलिए इस बात को आपने जहन में रखना है
کہ یہ بلوچستان اسپیسیفک کانفرنس تھی. اس کے اندر انہوں نے بلوچستان کے تمام ایشوز کا احاطہ کیا. بلوچستان میں ایشو کیا ہے؟ بلوچستان میں ایشو یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے سب کچھ سرداروں پہ چھوڑ رکھا تھا. مجھے یاد ہے آج سے کوئی 4 یا 5 6 سال پہلے، میرے اٹھائے جانے سے پہلے، یعنی 19 سے پہلے، فروری 19 سے پہلے ہماری ایک بہت مطلب کہ بڑے افسر سے ملاقات ہوئی، ریٹائر ہو چکے تھے. تو ہم نے ان سے بلوچستان کا حل پوچھا تو انہوں نے کہا سرداروں کو ہڈی ڈالیں اور وہ مینج کر کے دیں. میں نے کہا سر یہ آپ کی سوچ ہے. کہتا نہیں، ادارے کی سوچ بیان کر رہا ہوں. مجھے یہ لگتا ہے کہ ادارے نے اپنی رائے سے رجوع کیا ہے. ادارے نے یہ دیکھا ہے کہ یہ سردار کھاتے بھی ہیں اور گھورتے بھی ہیں، اور ان کو ہم کتنے عرصے تک، اور ترقی ایک آنے کی نہیں ہونے دیتے. اور یہی سردار ہیں اب وہ بی وائی سی اور بی ایل اے کے ساتھ بھی مل گئے ہیں کہ جتنی لینڈ آرڈر کی سچویشن بلوچستان میں خراب ہوگی اتنا وفاق ڈسٹرب ہوگا، اتنے زیادہ پیسے آئیں گے، اتنے زیادہ ہم کھائیں گے. سرداروں کا یہ ایجنڈا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے، میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، کہ اسٹیبلشمنٹ نے یا حکومت پاکستان نے یا وفاق پاکستان نے یا ریاست پاکستان نے سرداروں کی سر کے اوپر سے ہاتھ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا، اور انہیں کہا ہے کہ آپ اپنے ایک بس سیریمونیسلی رول میں رہیں، سردار بھی رہیں. لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ 240 ارب روپے کا بجٹ ہے اور یہ سارے کا سارا بیٹھ کے تمام ایم پی ایز اور منسٹر میں تقسیم ہوگا مختلف منصوبوں کے نام کے اوپر، یہ اب ہم نہیں ہونے دیں. ٹھیک ہے. اور جو ہے سکول بنیں گے. اس وقت سے اگر ریشو وائز دیکھا جائے تو ہزاروں سکول ہیں وہاں پہ، 16,000 کے قریب سکول بنے ہوئے ہیں پورے بلوچستان کے اندر. بس اب ہوا یہ ہے کہ پہلے اگر وہ کاغذات میں تھے، اب ایف سی پہنچ گئی، اس نے کہا یہاں پہ سکول ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو سکول ایجوکیشن کے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسر کو لائن حاضر کیا، بھئی ایتھے سکول ہوں سی. انہوں نے کہا جی ہاں ایک ہے. کتنے، کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہے بس آپ دیکھیں یہ کاغذات میں ہے. اچھا تو کتنے سکول ٹیچر ہیں؟ جی 16 ٹیچر ہیں. اچھا یہاں پہ تو کوئی نہ بچہ نظر آ رہا ہے نہ ٹیچر نظر آ رہا ہے، بلڈنگ بھی غائب ہو چکی ہے. تو آپ 16 ٹیچروں کی تنخواہیں جاری کرتے جا رہے ہیں. بنائیں یہاں پہ سکول. وہ جی پیسے کوئی نہیں. انہوں نے کہا جی پیسے ہم دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اگلے 6 مہینے میں سکول کھڑا ہو گیا. استادوں کو یا تو حاضری دینی پڑ گئی یا پھر استاد نوکری سے فارغ ہو گئے. ٹھیک ہے نا. ابھی آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا کہ ایک کالج، وہاں کے چیف منسٹر نے کالج کے 18ویں گریڈ کے پروفیسر فارغ کیے ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر فارغ کیے ہیں. پتہ چلا کہ موظفین جو ہیں وہ کبھی بھرتی ہوئے تھے، گھر میں بیٹھے تنخواہ لئی جا رہے ہیں، کبھی انہوں نے کالج کا منہ نہیں دیکھا. تو وہ جب اس طرح حاضر کیا گیا ان کو تو پھر کہا گیا کہ بہن ہے، چیف منسٹر کو بتایا گیا کہ بہن ہے درجنہ ٹیچر، اور ان میں سے بعض لوگ جو تھے وہ بی ایل اے کے نظریاتی طور پہ مائی باپ تھے اور بی ایل اے کے حوالے سے بچوں کی ذہن سازی کرتے ہوئے پائے گئے تھے. تو پھر ان کو کہا گیا کہ پھر آپ یہی کام کریں، یہ کالج کی تنخواہ نہیں ملے گی آپ کو. یعنی کہ آپ اندازہ کیجئے بلوچستان کے اندر دہشت گرد بھی سرکار سے تنخواہ لیتا ہے. جو بندوق اٹھا کے پہاڑوں پہ چڑھ گیا ہوا ہے اس کے اکاؤنٹ میں سرکار کی طرف سے ریگولرلی سیلری آ رہی ہے. یہ مہرنگ بلوچ اس کا ہی شاخسانہ ہے نا. 58% نمبر کے اوپر ایم بی بی ایس کرنے والی، وہ بھی اسکالرشپ پہ. وہاں پہ جو ہے اگر آپ کا داخلہ ہو جاتا ہے بلوچستان میں، دیکھیے یار اگر آپ بلوچستان کے رہنے والے ہیں، آپ کے 60% نمبر ہے، آپ کا میڈیکل کالج میں داخلہ ہے. یہاں پہ پنجاب اور سندھ کے اندر اور خیبر پختونخوا میں بھی اب تو 90% سے کم بچے کا داخلہ نہیں ہوتا. پنجاب میں اس دفعہ 94% میرٹ ہے. وہاں پہ 60% کے لگ بھگ 58% بھی آ جائیں تو آپ کا داخلہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. سب سے زیادہ میڈیکل کالجز ہیں پر کیپٹا اگر بلوچستان میں دیکھا جائے، سب سے زیادہ ہاسپٹل ہیں، سب سے زیادہ سکول ہیں. اب وہ ایف سی نے صرف جا کے یہ کیا کہ پائے ایتھے کالج انداسی ایتھے ہسپتال ہے گئے. میں نے کہا ہاں جی ہے گا. وہ جہاں پہ سردار کے جو ہے وہ گدے بندھے ہوئے ہیں وہ ہاسپٹل ہے. انہوں نے کہا نہیں یہاں پہ ڈاکٹر ہونے چاہیے. ڈاکٹر کہاں ہیں؟ وہ تو آئے ہی نہیں کبھی. وہ ڈاکٹروں کو بھی حاضر کیا انہوں نے، یہاں پہ ٹریٹمنٹ کیا کرو. یہ کام بہت زیادہ ہوا ہے. تو بہرحال اس مینٹیلٹی سے، اس مائنڈ سیٹ سے کہ بچوں کو یوں خراب کیا گیا
کہ میں نے چونکہ بی ایس کر لیا ہے 16 سال کی تعلیم، مجھے سٹار میں گریڈ کی نوکری دی جائے ورنہ میں پہاڑ پہ چلا جاؤں گا۔ کی گل، ورنہ میں پہاڑ پہ چلا جاؤں گا اور بندوق اٹھا لوں گا۔ اٹھے عام چلنے گا۔ اس کا پورا پس منظر بیان کیا آج انہوں نے کہ بیسیکلی سرداروں کو مائنس کرنے کا اعلان کیا ہے، اس کی جگہ عوام کو براہ راست بنیادی سہولتیں فراہم کریں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے عوام سے بات کریں گے۔ ہو سکتا ہے سانوں کی پتا ایویں لوگ کہہ رہے تھے گزرتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے بلوچستان میں کوئی ریفرینڈم بھی ہو جائے۔ اب دیکھیے نا، مکران کا جو جتنا بھی ڈویژن ہے وہ ساری کی ساری تو بلوچستان کا حصہ کبھی بھی نہیں تھی نا، وہ تو عمان سے سردار فیروز خان نون نے، ٹھیک ہے، جس کو گالی بنا دیا ہمارے تاریخ نویسوں نے، خاص طور پہ جو ساؤتھ آف دا انڈیا سے آئے ہوئے تاریخ نویس، ہمیں ابتدا میں وہی ملے تھے نا، انہیں اردو آتی تھی نا، جن کو ہم اردو سپیکنگ کہتے ہیں۔ تو اردو سپیکنگ نے سردار فیروز خان نون کو گالی بنا دیا، لیکن وہ بندہ پاکستان کے رقبے میں اضافہ کر گیا، گوادر خرید کے اس نے پاکستان میں شامل کیا۔ گوادر تو کبھی بلوچستان کا حصہ رہا ہی نہیں، گوادر ڈویژن، اور جس کے اندر گوادر ہے، مکران ڈویژن اس کو کہنا چاہیے، گوادر ہے، پسنی ہے، پچھلی طرف وہ کیڑا ہے جی، تربت ہے، یہ سارا جو علاقہ ہے، اور سب سے پرامن علاقہ بھی اس وقت یہی ہے۔ یہ تو وہ ہے، مطلب یہاں پہ مقامی ناراض یا دہشت گرد بہت کم ہے، انہیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے، اور امپورٹ کون کرتے ہیں؟ وہی جن کا ہے کہ ہم نے اپنا مئی کی جنگ والا بدلہ بلوچستان میں لینا ہے۔ منہ کیا ہے انہوں نے بھائی جان، امت شاہ نے منہ سے بولا تھا کہ اب ہم بلوچستان میں اس کا بدلہ لیں گے، تو لے رہے ہیں وہ بچیاں نو گمراہ کر کے بدلہ۔ تو چیف صاحب دکھی تھے آج ایک دو جگہ پہ اوپر، چیف صاحب میں کہہ رہا ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب دکھی تھے، ایک آدھ جگہوں کے اوپر میری طرح جذباتی ہو گئے، میں بھی جذباتی ہو جاتا ہوں شہداء کا ذکر کرتے ہوئے، وہ بھی جذباتی ہو گئے اور ان کی آواز بھی ذرا تھوڑی سی بھاری ہو گئی ان مواقع کے اوپر۔ پھر انہوں نے سلوٹ بھی کیا پولیس کے شہداء کو، اور وہاں پہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو حرام جو ہے اس کا رستہ بند کرنا پڑے، اور حرام کیا ہے کہ وہ جو نیلے رنگ کی پیٹرول سمگل کرنے والی گاڑی ہے اس کا پرمٹ ملتا ہے، اگر ایک چکر لگا کے آ جائے وہ گاڑی ایران کا، تو تقریباً کوئی 2.5-3 لاکھ روپیہ، 2,40,000 ہمیں تو بھی سپیسفک بتایا گیا، لیکن وہاں پہ جو ہمارے ساتھ بلوچ بچے تھے انہوں نے کہا نہیں ہے، کم از کم 3-3.25 لاکھ کی گیم ہوتی ہے، یعنی ایک چکر وہ لگا کے آ جائے تو اتنا پروفٹ ہے جی اس کے اندر۔ اب اس کا دماغ خراب ہے، اسے 2 مہینے کے بعد، چلیں 3 مہینے کے بعد بھی ایک پرمٹ مل جائے ایک چکر لگانے کا ڈی سی او سے، ٹھیک ہے، تو وہ چکر لگا کے آ جائے 3 لاکھ روپیہ کم از کم انہیں جیب چھپا لے، ٹھیک ہے سر۔ اور اگر یہ پیٹرول چل پڑے کراچی کی طرف یا اسلام آباد کی طرف تو بھائی جان 8 گنا زیادہ قیمت ہے اس کی جو وہ لے کے آتے ہیں وہاں سے پیٹرول لایا یہاں پہ بیچا، ٹھیک ہے، اور پیسے جیب میں ڈالے، اور اس کے بعد بڑے آرام سے چارپائی پہ لیٹ کے لات پہ لات رکھ کے پاکستان کو، پنجاب کو اور سندھ کو اور ان کو سب کو گالیاں دی، اور بی ایل اے کے جو ہے نا وہ موبائل کے اوپر سکرول کیے بکواسیات، 3 ماہ کا تو خرچہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری صورتحال کیا ہے؟ دوسری طرف افغانستان کی طرف ایک نوجوان جو کہ پھیری باز ہے، پھڑیا ہے، ٹھیک ہے، آج کیریئر کا لفظ استعمال کیا، ہمارے لاہور کے اندر اسے پھڑیا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھڑیا جو ہے جس نے کمر کے اوپر سامان لاد کے چمن کے رستے یا اس کے نزدیک بارڈر سے پرلی طرف جانا ہے اور واپس آنا ہے، اور ایک دن کا یہ کام ہے اس کا، سر اس کی نیٹ سیونگ جو ہے 36,000 روپیہ ہے، 35,000-36,000 روپیہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں بڑے ذمہ دار شخص نے پوری کیلکولیشن اور پورے ثبوتوں کے ساتھ بتایا کہ کم از کم اس کی ایک دہاڑی 36,000 روپیہ ہے۔ اب حافظ صاحب نے کر دیا بند، انہوں نے کہا جس نے جانا ہے وہ تذکرہ شذکرانی پاسپورٹ لے گیا ہے اور ویزا لو آئے اور جائے اور واپس آئے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب اگر آپ ہم سے کچھ تذکرہ طلب کریں گے یا کوئی پاسپورٹ طلب کریں گے تو ہم گولی مار دے گا۔ اوپر جی 36,000 پھڑی ہے دی دیہڑی ہے،
وہاں پہ عام افراد کنٹینر والے کی کتنی دہاڑی ہوگی آپ اس سے اندازہ کر لیجئے. صرف پڑھیے کہ میں نے بات کی ہے. اور ہمیں یہ پورے ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ بتایا گیا اور دکھایا گیا کہ طریقہ واردات کیا ہوتا. ٹھیک ہے. لیویز جو ہیں وہ سردار کا، آج جیسے کہ چیف صاحب نے کہا، لیویز جو ہیں وہ سردار کی فورس ہوتی تھی. سردار نے ڈی سی کو رپورٹ کر دیا کہ میرے 5000 بندے ہیں، 5000 بندوں کے پیسے ادھر بھیج دیا کریں. ٹھیک ہے. تو 1.25 لاکھ کے قریب تھے جی لیویز کے لوگ کاغذات کے اندر. پہلی سکریننگ ہوئی تو 80,000 رہ گئے. انہوں نے کہا جی ہم ان 80,000 لوگوں کو کنورٹ کر رہے ہیں پولیس کے اندر، یہ سارے کانسٹیبل ہے، کل سے وردی پہنیں گے. آپ اندازہ کریں 10,000 سے زیادہ بندے نہیں آئے. سرداروں کو کہا کہ یہ لیویز والے بندے اب ہمیں دے دیں، ہم انہیں پولیس میں کنورٹ کرنے لگے ہیں، وردی پہنائیں گے، بوٹ دیں گے، کھانا دیں گے ڈیوٹی کے دوران، ان کو ذرا ادھر دے دیں ہمارے. یہ بلوچستان حکومت نے کہا. ٹھیک ہے. 10,000 سے زیادہ بندہ ہی نہیں آیا، اور 10,000 بھی دکھانے کے لیے آیا، ادھر ادھر ہو کے 2,500-3,000 اور غائب ہو گیا. 50,000 وہاں پہ پولیس والے چاہیے، باقی 40,000 رہ گئے تقریباً. ٹھیک ہے. 50,000 روپیہ وہاں پہ کانسٹیبل کی تنخواہ ہے، کھانا روٹی وردی اس کے علاوہ ہے، اور وہاں کا نوجوان بھرتی ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں بھائی میں ایک چکر لگاؤں گا افغانستان کا، ٹھیک ہے، 36,000 روپیہ 35-40,000 روپیہ میری جیب میں آ جائے گا، میں کیوں پورے مہینے بندوق پھاڑ کے کھڑا ہوں جعفر ایکسپریس کا پہرا دینے کے لیے؟ کرے یہ ایف سی والا نوجوان، میں کیوں کروں؟ اور یہ جو 7,000 لوگ پولیس میں آئے ہیں، یہ بھی زیادہ تر ان علاقوں میں جہاں جو پختون میجورٹی ایریا کہا جاتا ہے. بلوچوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی. وہ تو کہیں بس اب ہم نے پڑھ لیا، چونکہ 16 سال کا ڈگری لے لی ہے، اب ہمیں 17ویں گریڈ کی نوکری دو. اور رہنا بھی ہم نے لاہور میں. نور الامین مینگل صاحب ڈی سی او لاہور ہوتے تھے. رہنا بھی ہم نے لاہور میں، ملتان بھی نہیں رہنا، یا کراچی میں رہنا، یا لاہور میں رہنا. ٹھیک ہے. یا اسلام آباد میں رہنا. اپنے صوبے میں کام بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اے عجیب و غریب گال ہے. لیکن اس کا تذکرہ آئے گا ہمارے ولاگ کے اندر آہستہ آہستہ. یہ مائنڈ سیٹ تبدیل ہوگا سر، تبدیل ہوگا. اور ایک میری اور فلسفی ہے، لیکن پروگرام کا وقت زیادہ ہو گیا، اس پہ بھی بات کریں گے. اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے اگلے ولاگ کے اندر کہ جناب محسن نقوی صاحب نے یہ جو نعرہ مستانہ بلند کیا ہے، اس کے پیچھے کون. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.